बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इंतहाई हसास और सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो गए हैं। जिस वक़्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल हो गया है। मुज़ाकरात का आगाज़ कैसे हुआ, पहले राउंड में क्या हुआ, फिर दूसरे राउंड में किन उमूर पर ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हुई, पहले राउंड में ईरानी वफ़द ने ऐसा क्या सरप्राइज़ दिया कि जो अमरीकी वफ़द के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था, और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस रखने वाले अमरीकी नायब सदर JD वैंस समेत पूरा अमरीकी वफ़द एक बार परेशान हो गया। और फिर इस हसास मामले का हंगामी हल किस तरह निकाला गया ताकि मुज़ाकरात पहले ही राउंड में डील रेल न हो जाएं। ये तमाम चौंका देने वाली तफसीलात हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन से 6 नुकात हैं जिन पर अमूमी इत्तफाक राय हो गया है, और इनकी तफसीलात तहरीरी सूरत में तय करने के लिए मुज़ाकरात के पहले राउंड के फौरी बाद ईरान के टेक्निकल सपोर्ट वफ़द को तलब करना पड़ा। बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, और इनमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से 4 अहम मामलात हैं जिन पर फड्डा दूसरा राउंड मुकम्मल होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, और फरीकैन इस हवाले से क्या सख्त मौक़िफ़ और क्यों इख्तियार किए हुए हैं। इन 4 नाजुक मामलात पर गुफ्तगू के लिए ये जो मुज़ाकरात हैं आज इतवार की दोपहर दोबारा होंगे, जिसमें दोनों वफूद की आमने सामने मुलाकात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन अकराम, मुज़ाकरात के आज दूसरे राउंड में जो रात के वक़्त हुआ, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दोनों फरीक खासे पुरुम्मीद हैं, और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कल शाम तक या परसों सुबह तक दुनिया को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ताहम इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि जिन 4 नुकात पर फड्डा पड़ा हुआ है उनमें से कुछ ऐसे अहम मामलात और हसास मामलात हैं कि जिन पर फरीकैन का गैर लचकदार और सख्त गिर मौक़िफ़ मुज़ाकरात को आखिरी लम्हात में नाकामी से भी दो चार कर सकता है। लेकिन चीन और रूस के इंटेलिजेंस ज़राए ने अमेरिका से जो खुफिया इत्तला अपनी दारुल हुकूमतों को भिजवाई है, उसके मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस की जो आखिरी मुलाकात हुई JD वैंस के पाकिस्तान आने से पहले, इसमें क्या गुफ्तगू हुई, वो इंटेलिजेंस जो है वो उम्मीद का रोशन पहलू दिखा रही है कि जो मुज़ाकरात आखिरकार कामयाब हो जाएंगे। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है और हौसला अफजा क्यों है, इस खुशखबरी की तफसील भी वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन कराम, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन ख़बरें और वीडियोज़ बनाता है, और अल्लाह वालों की पेशगोइयाँ भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं खसूसी रूहानी रहनुमाई के हवाले से भी। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प और चौंका देने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और किसी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे या हमारी टाइमलाइन पर जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह शेयर, लाइक और कमेंट्स करके आप चिराग से चिराग जलाकर ही मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया के फैलाए हुए खौफ, मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों को दूर करने में हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कि आज के मुज़ाकरात का फॉर्मेट क्या रहा,
ہوا یوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار پر مشتمل پاکستانی وفد نے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں آنے والے امریکی وفد سے الگ کمرے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا، پھر دوسرے کمرے میں جا کر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی سربراہی میں آئے ہوئے ایرانی وفد سے ملاقات کر کے تفصیلی گفتگو کی، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل ہیں۔ یوں مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اس سے قبل پچھلی رات پاکستانی 3 رکنی ٹیم نے ایرانی وفد سے غیر رسمی ملاقات کر کے ان کے اہم مطالبات سے آگاہی حاصل کر لی تھی، جو دوران ملاقات جو پہلی ملاقات ہوئی امریکی وفد سے وہ اس تک پہنچا دیے گئے۔ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے دوران 2 واقعات ناظرین ایسے پیش آئے کہ جو امریکی وفد کے لیے ایران کی طرف سے ایک بڑا سرپرائز تھا۔ وہ سرپرائز کیا ہے؟ جے ڈی وینس، جس کی وجہ سے جے ڈی وینس سمیت پورا امریکی وفد پریشان ہو گیا۔ پہلا سرپرائز یہ تھا کہ مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو جانے کے بعد شام کو مغرب سے ذرا پہلے ایک امریکی فریگیٹ یعنی حملہ آور بحری جہاز بحیرہ عمان سے تیزی کے ساتھ نکلا اور آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے لگا، جس کی جارحانہ نقل و حرکت کو ایرانی بحریہ نے فوراً نوٹ کیا اور اسلام آباد میں ایرانی ٹیم کو، جو مذاکراتی ٹیم تھی، اس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی کہ امریکی وفد سے فوری بات کر کے انہیں وارننگ دے دی جائے کہ اگر 30 منٹ کے اندر امریکی فریگیٹ نے جارحانہ پیش قدمی روک کر واپسی کی راہ نہ لی تو ایرانی بحریہ اسے میزائل حملے کا نشانہ بنا کر اڑا دے گی۔ ناظرین اکرام، یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والی حرکت تھی، اس لیے پاکستانی ٹیم نے فوراً امریکی وفد تک یہ اطلاع پہنچائی تو وہ ایرانی بحریہ کے الرٹ لیول کو دیکھ کر جے ڈی وینس سمیت پورا امریکی وفد حیران رہ گیا۔ اس پر جے ڈی وینس کی طرف سے فوری طور پر مشرق وسطیٰ میں امریکی سینٹرل کمانڈ سے رابطہ کیا گیا اور امریکی فریگیٹ کو ہنگامی طور پر واپس بلانے کے لیے کہا گیا۔ ایران کا دوسرا سرپرائز جس نے امریکی وفد کے 14 طبق روشن کر دیے وہ یہ تھا کہ ایران نے آگاہ کیا کہ اس نے 40 روزہ جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کے اس حصے میں جو عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے بہت بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ اس لیے آبنائے ہرمز کھول دیے جانے کے باوجود بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت صرف ایرانی ساحل کے قریب کے 10 میل کے علاقے میں سے ہی ہو سکے گی، کیونکہ عمان کے ساحل والی سائڈ کے 20 میل چوڑے ایریا میں سینکڑوں ہزاروں بارودی سرنگیں سمندر کے اندر بچھی ہوئی ہیں، جنہیں صاف کرنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ذرائع ان بارودی سرنگوں کی تعداد کے بارے میں مختلف دعوے کر رہے ہیں، لیکن اب ایرانی وفد نے ان کی درست تعداد سے امریکی وفد کو آگاہ کر دیا ہے، جس سے ان کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور یہ درست فگر ابھی تک باہر نہیں آئی۔ تاہم ذرائع اس حوالے سے جو ابتدائی خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان بارودی سرنگوں کی تعداد 500 سے لے کر 5000 کے درمیان ہے، اور ان کو بچھانے میں ایران کو چین اور روس نے بھی فنی معاونت فراہم کی، اور ان میں سے بہت سی بارودی سرنگیں جو ہیں وہ چینی ساختہ اور روسی ساختہ بھی ہیں، اور کچھ دیسی یعنی ایرانی ساختہ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ بارودی سرنگیں واقعی ہزاروں کی تعداد میں ہیں
تو امریکہ نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز پر حملہ کر کے اسے زبردستی کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے جنگی بحری جہازوں اور آبدوزوں کو ناقابل تصور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ رات کو پھر امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ وضاحت جاری کی گئی کہ ان کے بحری جنگی جہازوں نے آبنائے ہرمز کی طرف کوئی جارحانہ نقل و حرکت نہیں کی، بلکہ ان کے 2 فریگیٹ آبنائے ہرمز میں بچھی ہوئی بارودی سرنگوں کی صفائی کے مشن پر تھے، اور ان کی اس ایکٹیویٹی سے ایران کو جارحانہ پیش قدمی کی غلط فہمی ہوئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ جلد امریکی آبدوز بھی بارودی سرنگوں کی صفائی کے اس آپریشن میں شریک ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جن 6 امور پر 2 طرفہ اتفاق رائے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، ان میں سب سے پہلا فوری اور مکمل جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا ہے۔ دوسرا بارودی سرنگوں کی صفائی کے آپریشن میں دونوں فریقوں کے مشترکہ تعاون پر مشتمل ہے۔ تیسرا نقطہ جس پر دونوں فریقوں نے اتفاق کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا اور ایٹم بم بنانے کے قابل یورینیم کی 90% کی افزودگی کسی صورت میں نہیں کرے گا، اور اس حوالے سے بین الاقوامی نگرانی کو بھی قبول کرے گا۔ چوتھا پوائنٹ جس پر اتفاق ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چند برس بعد ایران کو جارحیت اور ایران کی جو دوست پراکسیز ہیں ان پر حملے کر کے امریکہ و اسرائیل جس طریقے سے ہر چند برس یا چند ماہ کے بعد ایک نئی کشیدہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، اب یہ سلسلہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور ایران کو اور اس کے جو دوست ممالک یا اس کی جو پراکسیز ہیں ان کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اب مکمل تحفظ ہوگا۔ پانچواں پوائنٹ جس پر اتفاق کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایران اور اس کی اتحادی پراکسیز خاص طور پر حزب اللہ اور حوثی ملیشیا کی طرف سے بھی اسرائیل یا کسی عرب ملک کو ڈرون حملوں یا کسی بھی قسم کے راکٹ حملوں یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت اہم پوائنٹ تھے جن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو جنگ بندی ہے وہ صرف ایران کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ عراق، لبنان، یمن بھی اس جنگ بندی میں شامل ہوں گے۔ چھٹا پوائنٹ جس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے وہ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی ہے، جن کی مجموعی مالیت 120 ارب ڈالر کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، جو دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف بینکوں میں منجمد پڑے ہیں۔ اس حوالے سے اس حد تک ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا کہ اثاثے فوری طور پر ڈی فریز ہوں گے یا مرحلہ وار۔ ایران یکمشت اور فوری ڈی فریز چاہتا ہے، لیکن امریکہ اس عمل کو چند برسوں کے اندر مرحلہ وار پایہ تکمیل کو پہنچانے کی تجویز دے رہا ہے۔ جن 4 معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور ابھی تک پھڈا پڑا ہوا ہے، ان میں سب سے پہلا ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور عمان کے ساتھ مل کر وہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے $2 ملین ٹول ٹیکس یا $1 فی بیرل ٹول ٹیکس کی وصولی کا ہے۔ امریکہ یہ اختیار ایران یا عمان کو دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جس پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا وہ ایران کے جنگی نقصانات کا ازالہ ہے۔ یہ رقم اربوں ڈالر میں بنتی ہے اور ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک مل کر یہ ہرجانہ ادا کریں۔ تیسرا پوائنٹ 450 کلوگرام 60% تک افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہے، جس پر پھڈا پڑا ہوا ہے اور ایران اس پر بالکل تیار نہیں ہو رہا۔ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ یورینیم ایران کے عوام کا حق ہے، ان کی ملکیت ہے اور یہ ایران میں ہی رہے گی، اور عالمی مبصرین اس کی نگرانی پر تعینات کیے جا سکتے ہیں
تاکہ ایران اس کو ایٹم بم بنانے کے لیے مزید افزودہ نہ کر سکے۔ آخری حل اس کا یہ نکل سکتا ہے ناظرین کرام کہ ایران یہ یورینیم کسی تیسرے ملک مثلاً روس یا چین کے حوالے کر دے۔ چوتھا پوائنٹ جو ابھی تک اتفاق رائے حاصل نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں فوری طور پر ختم کر دی جائیں اور وہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کو اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کر سکے اور اپنی تیل و گیس کی برآمدات کے حوالے سے بھی مکمل طور پر آزاد ہو، اور پھر جو امریکہ ہے وہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک کو ایرانی تیل و گیس کی خریداری سے نہ روکے، اور ایران جس ملک سے چاہے جس قسم کا دفاعی و جدید اسلحہ خریدنے اور اپنی تجارت و صنعت کو ترقی دینے کے لیے دنیا بھر سے معاہدے کرنے میں آزاد ہو۔ امریکہ جو ہے وہ اقتصادی و فوجی پابندیاں یکدم اٹھانے پر تیار نہیں، خاص طور پر ایران کو جدید ہتھیاروں اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی فروخت، جس میں جدید طیاروں کی فروخت اور ایرانی میزائلوں کی رینج بڑھانے کا معاملہ شامل ہے۔ امریکہ اس حوالے سے کوئی رعایت دینے پر تاحال تیار نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے ناظرین آج اتوار کا دن بہت اہم بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران یا تو پھر معاملات طے ہو جائیں گے یا پھر بات بگڑ جائے گی، لیکن اس حوالے سے ایک بڑی خوشخبری ہے جو ہم نے ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چین اور روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں کو اطلاع دی ہے کہ یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کو مذاکرات کے حوالے سے آخری ہدایات دیں وہ کیا تھیں۔ اس انٹیلیجنس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو ایران کے ساتھ انتہائی سخت ڈیل کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ امریکہ ان مذاکرات کو ہر صورت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آبنائے ہرمز کو پرامن ذرائع سے کھلوانا ہی اب واحد آپشن ہے، کیونکہ جنگ کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش دنیا کو ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار کر دے گی، اور یہ 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ کم از کم لگ جائے گا اگر اسے جنگ کے ذریعے کھلوانے کی کوشش کی گئی، اور نقصان بھی بہت ہوگا اور امریکی فوج کو بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کے اس واضح حکم کے باعث غالب امکان یہ ہے کہ ایران پر پابندیوں کے خاتمے اور اس کے منجمد اثاثوں کی بحالی سمیت امریکہ اسلام آباد مذاکرات میں آج دن کے وقت فراخ دلانہ رویہ اختیار کرے گا، اور 4 معاون ممالک چین، روس، سعودی عرب اور قطر کے سفارتی دباؤ کے ذریعے ایران کو کسی قابل عمل ڈیل پر لے آئے گا۔ ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے ایک اور نیک شگون یہ بھی ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کا سلسلہ تیسرے دن تک جاری رکھنے کے اشارے بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ ڈیل جو تحریری معاہدہ ہے وہ ہو سکتا ہے پھر سوموار والے دن یعنی پیر والے دن ہو، اور آج اتوار کو جو معاملات ہیں وہ تقریباً کم و بیش طے ہو جائیں زبانی طور پر۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔